जी अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुशामदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 9, लास्ट एपिसोड। फाइनली आ चुकी है आखिरी एपिसोड जन्नत के पत्ते नॉवेल की। ये नॉवेल जो कि मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन आज से 2 महीने पहले 23 अप्रैल को, और आज है 14 जून। सीरियसली आई कांट बिलीव कि 772 पेजेस में भी कवर करने वाली हूँ, तकरीबन खत्म होने वाला है। खैर, नॉवेल के इख्तिताम पे होंगे आप लोगों से कुछ बातें भी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। उनकी सुबह करीब थी। हाँ, उनकी सुबह। वो पार्लर के ड्रेसिंग मिरर के सामने कुर्सी पे बैठी थी और ब्यूटिशियन लड़की महारत से उसका आई शेडो लगा रही थी। उसने अपना ग्रे और सिल्वर फ्रॉक पहन रखा था और बाल वगैरह अभी बनाने थे। और ब्यूटिशियन ने आई शेडो को आखिरी टच देते हुए से पूछा कि क्या ऊंचा जूड़ा बनाएंगी आप? और हया ने आईने में चेहरा दाएं से बाएं करके आंखें देखी तो अच्छी तो लग रही थी, और उसने कहा कि ऐसा करो कि फ्रेंच नॉट ही बना दो, क्योंकि ऊंचे जूड़े में तो नमाज नहीं होगी और 2-3 नमाजें तो फंक्शन के दौरान आ ही जाएंगी। और लड़की उकताई थी और कहने लगी, आज ना पढ़ें तो खैर है ना? अच्छा, तो क्या अपनी खुशी में अल्लाह को नाराज कर दूं? उसने नफी में सर हिलाया था। अच्छा, आपने नेल पॉलिश लगानी है या नकली नेल्स? कुछ भी नहीं, बार बार वजू के लिए उतारूंगी कैसे फिर मैं? उसने सादगी से उल्टा सवाल किया। अच्छा, तो नकली पलकें तो लगा दूं ना? नहीं, अल्लाह ताला को बुरा लगेगा। अरे, आपने तो आईब्रोज भी नहीं बनाए, थोड़ा सा नीट ही कर दूं? अल्लाह ताला को और भी बुरा लगेगा। और लड़की के जब्त का पैमाना तो लबरेज हो गया था। वो घूमकर उसके सामने आई और कहने लगी, आप कहीं अल हुदा के तो नहीं हैं? और हया हंसती, नहीं, मैं बस एक मुसलमान लड़की हूं और ये सोच रही हूं कि जब मैं तुम्हें अपना दुपट्टा सेट करने को कहूंगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। वो जिसे सोचकर ही महसूस हुई थी, और लड़की ने हैरत से उसे देखा। ऐसा क्यों? पहले मेकअप तो मुकम्मल कर लो, फिर बताती हूँ, मजे से कहती उसने दोबारा कुर्सी की पुश पर टिका दिया अपना सर। ब्यूटिशियन लड़की जज्बत सी होकर आई शेडो कट उठाए फिर से उसके सर पे आ खड़ी हुई थी, और जब हया ने उसे दुपट्टा अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करने को कहा तो उसका तो मुंह ही खुल गया। घूंघट? कौन निकालता है घूंघट? आप क्या बात कर रही हैं? मैं ये तो नहीं कह रही कि बहुत नीचे तक निकालो, बस थोड़ी तक आए, नीचे वैसे ही बंद कला है। उसने आईने में खुद को देखते हुए लापरवाही से कहा था। लेकिन आपका तो चेहरा ही नजर नहीं आएगा। और लड़की परेशान हो गई थी। तुम निकाल रही हो या मैं खुद निकाल लूं? और ब्यूटिशियन के पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा न था, और उससे कोई बईद नहीं थी कि वो जल्दी से दुपट्टा सेट करने लगी। उसने अब्बा से बहुत कहा था कि मिक्स्ड गैदरिंग ना रखें और फोटोग्राफर ना हो, लेकिन अब्बा और अम्मा ने उसकी एक नहीं सुनी थी। और उन्होंने कहा था कि हया, मैं तुम्हारे पर्दे का फिर कोई इशू नहीं सुनना चाहती। अम्मा तो बाकायदगी से बेजार ही हो गई थी, और हया जानती थी कि उसके सामने वो कभी एतराफ तो नहीं करेंगी कि वो उसके पर्दे से दिल से राजी हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता था। उसने अपनी क्लास फेलो से पूछा, हिजाबी लड़कियां दुल्हन बनते हुए क्या करती हैं? कि कोई नाराज भी ना हो और वो हिजाब भी कैरी कर ले। तो जितने भी ऑप्शन उसे नजर आए थे उनमें सबसे बेहतरीन यही था कि वो कर ले घूंघट, और फिर नीचे से दुपट्टा इतना फैला कर लिया हुआ कि सतरपोशी का फर्ज अदा करे। अब उसकी कोई तस्वीर खींचे या नहीं, उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो मुकम्मल कवर्ड थी।
اور پھر میرج ہال میں جب اسے برائڈل روم سے لا کر سٹیج پہ بٹھایا گیا تو ثنا اس کے ایک طرف آ بیٹھی، اور آج کے لیے ثنا اس کی اسسٹنٹ تھی. اپنی طرف سے تصاویر کھینچنے والوں کو وہ مسلسل منع کر رہی تھی. ثنا وہاں پہ لوگوں کے پوچھے گئے عجیب و غریب سوالات کے جوابات بھی دے رہی تھی. دراصل حیا آپا پردہ کرتی ہیں نا، تو پلیز فوٹو مت کھینچیں ان کی. یا پھر اگر کوئی اس کے گھونگٹ پہ کچھ بولتا تو وہ جواب دیتی کہ آپا کلاسیکل دلہن ہے نا، اور وہ گھونگٹ نہیں اٹھائیں گی. کوئی چاچی، مامی، خالہ ساتھ آ کر بیٹھتی تو ذرا سا گھونگٹ اٹھا کر چہرہ دیکھتی، سلامی دیتی، تعریف کرتی یا جو بھی، اور سب ایسے ہی تھا جیسے عموماً مہندی کی دلہن کا ہوتا ہے. اس کا گرے فراک پیروں تک آتا تھا اور گھیرے پہ کافی کام تھا. گھونگٹ تھوڑی تک گرتا تھا اور نیچے دوپٹہ یو کی شکل میں پھیلا کر سامنے ڈالا تھا. آستین پورے تھے اور وہ سر جھکا کر نہیں بیٹھی تھی، بلکہ وہ گردن اٹھا کر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھی تھی. ہر پاس آ کر بیٹھنے والی آنٹی سے بڑے آرام سے بات کر رہی تھی. لوگ تو تب برا مانتے ہیں نا جب دلہن اکڑ کر بیٹھے. اگر وہ خوش مزاجی سے بات کر رہی ہو اور پورے اعتماد کے ساتھ تو بھی لوگ نرم پڑ جاتے ہیں. البتہ کہنے والے تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا میک اپ تو چھپ گیا، خراب ہو گیا، ناٹک اور ڈرامے. لیکن وہ اب اس مقام پہ تھی جہاں پہ یہ سب باتیں ثانوی محسوس ہوتی تھی. مشکلیں بہت پڑھ کر بھی آسان ہو جاتی ہیں. اور تبھی جیہان اس کے ساتھ آ کر بیٹھے تو بہت دھیرے سے بولا کہ ثابت ہوا کہ تم کچھ چیزوں میں واقعی بہت سمارٹ ہو. اور بس یہی ایک فکرہ کہا تھا اس نے، اور پھر وہ جلدی سے اٹھ گیا. اسے یوں مرکز نگاہ بن کر بیٹھنا قبول نہ تھا، بدتمیز نہ ہو تو. اور وہ پھر خود بھی زیادہ دیر سٹیج پہ نہیں بیٹھی تھی اور واپس برائڈل روم میں آ گئی تھی. یہ نتاشا کا دن تھا تو نتاشا کو ہی پوری توجہ ملنی چاہیے تھی. خیر وہ پوری توجہ لے بھی رہی تھی، اور ساڑی کی پشت پہ زبردستی اس نے پلو ڈالا ہوا تھا، لیکن وہ روہیل کا بازو تھامے مہمانوں کے درمیان ہنستی بولتی گھوم رہی تھی. اور فاطمہ کو تو ہول اٹھ رہے تھے. جیہان بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر آ جائیں. ثنا نے اس کو آواز دی. وہ جو برائڈل روم میں بیٹھی گھونگٹ پیچھے گرائے لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی چونک کر پلٹی. کیا وہ آ رہا تھا اس سے ملنے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکا. ہاں بلا لو. وہ اور ثنا اکیلے تو تھے. اچھا ثنا باہر چلی جائے گی اور وہ دونوں کم از کم بات تو کر سکیں گے. 2 دن سے تو وہ نظر ہی نہیں آیا تھا. اور پھر ذرا سی دستک کے بعد وہ دروازہ کھول کر جیہان اندر داخل ہوا. سیاہ ڈنر سوٹ، بال پیچھے کیے، بالکل جیسے وہ میٹرو میں لگا تھا پہلی بار. اور اب بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، بلکہ نہیں ہینڈسم ایڈیٹ لگ رہا تھا. کیونکہ اور وہ جو منتظر سی کھڑی تھی لبوں پہ ذرا سی مسکراہٹ لیے، اس کی تو مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی. کیونکہ جیہان کے ساتھ وہ سوبر اور سادہ اور لمبی سی ثانیہ بھی موجود تھی. حیا مائی وائف. اور حیا یہ میری بہت اچھی دوست ہیں، کولیگ بھی. ثانیہ بہت تہذیب اور شائستگی سے وہ دونوں کا تعارف کروا رہا تھا. بہت خوشی ہوئی. ثانیہ اسی سوبر سے مسکراہٹ کے ساتھ آگے آئی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا. حیا نے بے مروت مسکراتے ہوئے ہاتھ تھاما اور ملا کر چھوڑ دیا. پھر ایک شوق کی نظر جیہان پہ ڈالی. تو کیا وہ بس اسی لیے اس کے پاس آیا تھا؟ بدتمیز. بس تمہیں ملوانا چاہ رہا تھا ثانیہ سے، اس کے ہسبینڈ دوست ہیں میرے. جی ان سے تو بہت دفعہ مل چکی ہوں میں. زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تھی اور جیہان نے بے ساختہ ماتھے کو چھوا. اچھا لیکن حماد نے تو کوئی ذکر نہیں کیا. اور ثانیہ نے جیہان کو دیکھا. وہ جو اف کے انداز میں ماتھے کو چھو رہا تھا فوراً اسے پیشانی مسل کر ہاتھ نیچے لے گیا اور کہنے لگا کہ ہاں وہ ہم ڈنر کر رہے تھے نا تو وہ مل گیا تھا. خیر ہم چلتے ہیں، سی یو. وہ حیا کو گھور کر ثانیہ کو راستہ دیتے ہوئے سامنے سے ہٹا اور وہ ناقدانہ نگاہوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی.
تمہارے پاس صابر کا نمبر ہے؟ میں اسے کال کرنا چاہ رہا تھا تو. ہاں نا ٹھہرو میں تمہیں سینڈ کرتی ہوں. وہ دونوں اپنے اپنے سیل فون سامنے کیے باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئی. ہاں وہ پیر پٹک کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی. اس آدمی کے ساتھ زندگی کبھی بھی فینٹیسی نہیں ہوگی. پہلے سے وہ جانتی تھی لیکن اب اس بات پہ سے یقین بھی آ رہا تھا. سب کچھ بہت مشکل تھا اور مشکل ہوگا لیکن خیر وہ ساتھ تو تھے نا. اور آہستہ آہستہ وہ اس سب کی عادی ہو جائے گی. اس نے خود کو تسلی دی اور پھر دروازے کی طرف دیکھا. ذرا سی جھری کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے میرج ہال کی روشنیاں اور لوگوں کا رش اور ہنستے بولتے مہمان اور رنگ اور خوشبو سب نظر آ رہا تھا. اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے. اس نے کلائی گھما کر دیکھی تو بہارے کا نیکلس بریسلٹ کی صورت میں اس نے پہنا ہوا تھا اور اس کی سائڈ پہ خالی کنڈے میں اب ایک موتی جھل رہا تھا اور وہ تھا سیاہ موتی. وہ سفید موتی نہیں بن سکی تو کیا ہوا؟ سیاہ موتی بننے میں بھی تو کوئی حرج نہیں تھا. کہ پھر موتی تو وہ ہوتا ہے نا جس کی کالک بھی چمکتی ہو. اور سین ہوا ختم. یعنی کہ وہ یادگار دن جس سے وہ جہان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، جہان نے اس دن بھی اسے اتنی بری طرح سے اگنور کیا کہ اسے اپنی ایگزسٹنس پہ شک ہونے لگا. لیکن خیر کرتے 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 بہت وقت گزر گیا اور اگلا سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ان کی شادی کو گزرے بھی 4 سال ہو چکے ہیں. ان کی شادی کے 4 سال گزرنے کے بعد کا ہے یہ سین. صبح کا دھندیا پن اسلام آباد کی پہاڑیوں پہ چھایا ہوا تھا اور گزشتہ رات کی بارش کے باعث سرمئی سڑکیں ابھی تک گیلی تھیں. اس نے کچن کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو جالی سے روشنی اور ہوا اندر جھانکنے لگی. تازگی کا احساس. تبھی دیوار میں نصب اون کھانا پکنے کی گھنٹی بجانے لگا. وہ آگے آئی اور اون کا دروازہ کھولا اور پھر دستانے والے ہاتھ سے ٹرے باہر نکالی. پگھلے ہوئے پنیر سے سجا گرما گرم پیزا تیار تھا. اس نے چہرہ ذرا سا جھکا کر سانس اندر اتاری. خستہ اشتہا انگیز خوشبو. جہان کو پسند تو آئے گا. تعریف تو نہیں کرے گا لیکن البتہ تھوڑا سا کھائے گا تو صحیح نا. اور پھر اس کے بعد کئی دن تک ایکسرسائز کا دورانیہ بڑھا کر ان کیلریز کو برن کرتا رہے گا. اپنی فٹنس اور صحت کے بارے میں تو آج بھی اتنا ہی کانشیس تھا جتنا 4 سال پہلے ان کی شادی کے وقت تھا. 4 سال گزر چکے ہیں اب. اس نے ٹرے اندر دھکیلی اور اون کا ڈھکن بند کر دیا. اب جہان آفس سے آئے گا تبھی وہ اسے نکالے گی. ساتھ ہی اس نے پلٹ کر گھڑی دیکھی. ابھی اس کے آنے میں کافی وقت تھا اور آج ویسے ہی حیا کے سارے کام جلدی ختم ہو گئے تھے تو اب کیا کرے. سبین پھپھو کی کسی پرانی دوست کے بیٹے کی شادی تھی سو وہ کراچی گئی ہوئی تھی اور ویسے یہاں ان کے اپارٹمنٹ سے ابا اور تایا کے گھر بھی زیادہ دور نہیں تھے. سو پہلے اس نے اماں کی طرف جانے کا سوچا اور پھر ارادہ ترک کر کے اپنے کمرے میں آ گئی. جہان اور اس کا بیڈ روم بہت نفاست لیکن سادگی سے سجا تھا. وہ تو اتنی آرگنائز نہیں تھی لیکن جہان وہ خراب اور بے ترتیب چیزیں کبھی برداشت نہیں کرتا تھا اور اس کے ساتھ رہ کر وہ بھی بہت کچھ سیکھ گئی تھی. خدیجہ کا کمرہ گو کے ساتھ والا تھا لیکن وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی بس 3 سال کی کہ یہ کمرہ اس کا بھی تھا. خدیجہ مطلب جہان سکندر اور حیا سلیمان کی بیٹی 3 سال کی. اس وقت بھی وہ کارپٹ پہ بیٹھی بلاکس کو توڑ کر پھر سے جوڑنے میں لگی ہوئی تھی. ٹوٹے ہوئے بلاکس ایک طرف تھے اور جڑے ہوئے ایک طرف. بے ترتیبی میں بھی ترتیب تھی اور باپ کی طرح وہ بھی کلٹر نہیں پھیلاتی تھی. خدیجہ گل کیا بنا رہی ہو؟
وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے بولی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کا بیگ نکالا اور پلٹ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو اس کے سوال پہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سلیو لیس سرخ فراک میں ملبوس تھی، لیکن نیچے سے اس نے کوہنی تک آتی پنک شرٹ پہن رکھی تھی، جرابیں بھی پنک، نرم گہرے بھورے بال پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ جہان اس کے بال کٹوانے نہیں دیتا تھا کیونکہ اسے لمبے بال پسند تھے، لیکن صرف خدیجہ کے۔ خدیجہ کی ماں کے بالوں کے بارے میں تو وہ رائے ہی نہیں دیا کرتا تھا۔ گوری گلابی رنگت، اٹھی ہوئی ناک اور جہان جیسی آنکھیں۔ وہ جہان کی ہی بیٹی تھی اور جہان کو لوگوں کا خدیجہ کو اس سے ملانا بہت پسند تھا۔ اس نے حیا سے صرف اچھا قد لیا تھا، لیکن اس چیز کا کریڈٹ بھی جہان لیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، میں تم سے نا زیادہ لمبا ہوں اور اس کا قد بھی مجھ پہ گیا ہے۔ وہ شانے اچکا کر بڑی بے نیازی سے کہتا تھا۔ اور تبھی خدیجہ نے اپنی ماں کے پوچھے ہوئے سوال کا جواب دیا کہ نتھنگ۔ خدیجہ گل نے ذرا سے شانے اچکا کر نفی میں سر ہلایا اور واپس کام میں مگن ہو گئی۔ حیا نے جب اس کا نام خدیجہ گل رکھا تھا تو جہان نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم اپنی پسند کا نام رکھ لو، میں تو جو بھی نام بتاؤں گا آگے سے کہو گی کہ اب اس نام کی اپنی پرانی دوست کا حلیہ بھی بتاؤ جس کی یاد میں یہ رکھنا چاہتے ہو۔ اسے اتنا غلط بھی نہیں تھا، وہ ایسے ہی سمجھتی تھی نا حیا۔ سو اس نے اپنی بیٹی کا نام خود ہی خدیجہ گل رکھا تھا۔ خدیجہ شاید ڈی جے کے نام پہ اس نے رکھا تھا، اور گل عائشہ گل، بہار گل۔ اور پھر آگے سے اس نے یہی کہا تھا کہ یہ میری 3 بہترین دوستوں کی یاد میں ہے، خدیجہ، ڈی جے، عائشہ گل، بہار گل۔ خدیجہ ایک پری میچور بچی تھی، لیکن سچ شکر کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہی تھی، سو ان کے لیے وہ واقعی خدیجہ گل تھی، یعنی وقت سے پہلے پیدا ہو جانے والا گلاب۔ اپنے گلاب کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے وہ الماری کا دروازہ بند کیا اور پھر اچانک سے رک گئی۔ جس خانے سے لیپ ٹاپ بیگ نکالا تھا اس کے پیچھے لکڑی کی دیوار کا رنگ باقی الماری سے ذرا ہلکا لگ رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھتے بیگ نیچے رکھا اور ہاتھ بڑھا کر پیچھے لکڑی کو چھوا تو کارڈ بورڈ تھا وہ۔ اس نے دبے دبے غصے سے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کو دائیں سے بائیں کرنے کی کوشش کی اور ذرا سی محنت سے وہ ایک طرف سلائیڈ کر گیا اور پیچھے ایک لاکر تھا۔ چند لمحے تو وہ خفکی سے اس بند تجوری کو دیکھتی رہی جس میں پتہ نہیں کیا تھا، اور پھر کارڈ بورڈ کی سلائیڈ واپس جگہ پہ کر کے الماری اس نے بند کر دی۔ اس گھر میں پچھلے 4 سالوں میں کوئی 400 خفیہ خانے تو وہ ڈھونڈ چکی تھی، اور پتہ نہیں اب کتنے تلاشنا باقی تھے۔ جہان سے پوچھنا تو بیکار تھا، وہ بہت حیران ہو کر آگے سے کہتا تھا کہ اچھا ایسا تھا، ویری اسٹرینج۔ پتہ نہیں مالک مکان نے اتنے لاکرز کیوں رکھے ہیں، کبھی بات کروں گا میں ان سے۔ اور حیا تو جیسے اپنے شوہر کو جانتی ہی نہیں تھی نا کہ یہ لاکرز اس نے خود بنوائے ہوئے تھے اور ڈال مالک مکان پہ رہا تھا۔ خدیجہ اسی محویت کے ساتھ بلاکس اوپر نیچے رکھ کر جوڑ رہی تھی، اور وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پہ آ بیٹھی اور ای میلز چیک کرنے لگی، اور ساتھ ساتھ وہ خدیجہ پہ گاہے بگاہے نظر بھی ڈال لیتی تھی۔ ابھی یہی فراک پنک شرٹ کے ساتھ پہنا کر پچھلے ہفتے وہ اماں کی طرف گئی تو اماں حسب عادت خفا ہونے لگیں کہ اتنی سی بچی پہ تو پردہ نہیں لگتا نا، تم سلیو لیس پہنا دو گی تو کیا ہو جائے گا حیا؟ اور اس نے کہا تھا کہ آف کورس اماں، اس پہ تو وہ پردہ لاگو نہیں ہوتا، مگر میں اسے کوئی زبردستی کا سکارف تو نہیں اڑا رہی نا، صرف آستین پورے پہناتی ہوں۔ اور اماں میں نہیں چاہتی کہ اس کی حیا مر جائے اور وہ ان چیزوں کی عادی ہو جائے اور اس سے آگے تو اس کی اماں سنا ہی نہیں کرتی تھی۔
وہ آج بھی حیا کے پردے کی سب سے بڑی مخالف تھی، لیکن وہ کہاں پرواہ کرتی تھی؟ ہاں، کسی کا دل چیر کر تو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا نا، لیکن وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی اور وہ بہت توجہ سے اپنی ای میلز دیکھ رہی تھی۔ لمبے بال آدھے کیچر میں بندھے ہوئے تھے اور آدھے پیچھے کھلے کمر پہ پڑ رہے تھے، اور چہرہ ویسے ہی تھا، ملائی جیسا، اور اسے لگتا تھا وہ ان 4 سالوں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ لیکن جہان تو اسے یہی کہتا تھا کہ خوبصورت کے بجائے نا 3-4 اور الفاظ ہیں میری لغت میں، مگر میں کہوں گا تو تمہیں برا لگے گا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ایک رات اس کے پوچھنے پہ کھانا کھاتے ہوئے جہان نے بے نیازی سے کہا تھا، اور وہ تو سلگ کر رہ گئی تھی، اگر تمہاری یہ لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی نا تو میں سے واقعی تمہیں دے مارتی جہان۔ وہ بہت خفگی سے بولی تھی، مگر اس بات پہ اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی خدیجہ نے آئی برو تن کر ناراضی سے بولا، نو حیا، وہ اس کے آئیڈیل باپ کو کچھ دے مارنے کی بات کر رہی تھی اور وہ کیسے برداشت کرتی؟ اپنی ماں کو کہنے لگی نو حیا، اور بس اس کی یہ عادت خود بخود دم توڑ گئی، چیزیں مار دینے والی عادت۔ ابھی وہ ای میلز پڑھ ہی رہی تھی کہ کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو وہ ٹھہر سی گئی، آنکھوں میں حیرت اور پھر اچنبا۔ وہ مصر کی ایک یونیورسٹی کا پراسپیکٹس تھا جو اس کے درخواست پہ اسے بھیجا گیا تھا، لیکن یہ درخواست اس نے دی نہیں تھی، تو کیا جہان نے اس کی طرف سے اپلائی کیا تھا؟ وہ الجھن بھری نگاہوں سے اس پراسپیکٹس کو پڑھنے لگی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ اب وہ LLM کرے گی، اور جہان تو ایسی باتوں پہ دھیان دیتا ہی نہیں تھا کہ اپنی مرضی ہے جو کرو، تو کیا اس نے پتا نہیں۔ اور پھر میلز چیک کر کے اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی تو جہان کے آنے میں ابھی بھی کچھ وقت تھا۔ رسٹ واچ کے ساتھ اس کی کلائی میں وہ بریسلٹ بھی بندھا تھا اور اس پہ پرویا سیاہ موتی جو آج بھی چمکدار تھا، سچا موتی۔ پھر وہ خدیجہ کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگی کہ بس کرو خدیجہ، کچھ کھا پی لو۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھی اور بیٹی کے سامنے سے بلاک سمیٹنے لگی۔ خدیجہ کھانے کے معاملے میں ذرا چور تھی، بعض دفعہ تو زبردستی کرنی پڑتی تھی، اور ایسی ایک دفعہ خدیجہ بہت بیمار تھی اور حیا اسے کچھ کھلانا چاہ رہی تھی، لیکن خدیجہ نے ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیا تو اس نے بہت غصے سے کہا کہ اللہ، بات کیوں نہیں مانتی ہو، میں کدھر جاؤں؟ اور خدیجہ نے سرخ چہرے اور ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ غصے سے کہا تھا کہ جہنم میں جاؤ، اور وہ بالکل شاکڈ رہ گئی تھی۔ بس وہ آخری دن تھا اور پھر اس نے اپنا تکیہ کلام ترک کر دیا تھا، کیونکہ ہر بات پہ حیا بھی تو کہتی تھی کہ جہنم میں جاؤ، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ بس اب اور نہیں۔ بری عادتیں ہمیں خود ہی بدلنی پڑتی ہیں، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے صحیح۔ اور خدیجہ کو کچن کاؤنٹر پہ بٹھا کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا تاکہ اندر سے کھیر نکالے، لیکن انڈوں والے خانے کے اوپر ہی ایک پوسٹڈ نوٹ چپکا تھا۔ اس نے نوٹ اتارا اور سیدھا ہوتے ہوئے پڑھا، لنچ ٹائم پہ کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ لنچ ٹائم؟ اس نے بے ساختہ گھڑی دیکھی، لنچ ٹائم تو ہونے ہی والا تھا۔ اللہ، یہ آدمی بھی نا۔ اور وہ بھاگتی ہوئی خدیجہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، چلو خدیجہ، بابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے جلدی سے بچی کو کاؤنٹر ٹاپ سے اتارا اور بابا سن کر تو اس کے چہرے پہ سارے جہان کی خوشی امڑ آئی۔ وہ فوراً اندر کی طرف دوڑی۔ جب تک حیا دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے آئی تھی، وہ حیا کا بڑا سا پرس کندھے پہ لٹکائے اس کا عبایا گھسیٹتی، یعنی کہ فرش پہ جھاڑو دیتی ہوئی لا رہی تھی، اور اس نے کہا کہ تھینکس، اور اپنے جوتے پہنو اب۔ اس نے جلدی سے عبایا اور پرس اس سے لے لیا۔
محسن کے کبوتروں کا ذکر پہلی دفعہ جہان نے ایک اطالوی ریسٹورانٹ میں کیا تھا، اور اس کے بعد سے اس ریسٹورانٹ کو وہ کبوتروں کے کوڈ نیم کے ساتھ یاد کرتے تھے، اور اسی لیے اس نے کہا تھا کہ لنچ ٹائم پہ کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اور اس سے وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے وہاں جانا ہے۔ لیکن سوچنے لگی کہ کیا تھا اگر وہ صبح ناشتے پہ ہی کہہ جاتا کہ لنچ ہم باہر کریں گے، لیکن نہیں، وہ انسانوں کی زبان میں بات کرتا ہی کب تھا؟ صبح سے اتنی دفعہ فریج بھی کھولا تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں نظر پڑی اس پہ۔ بیچاری نے پیزا بھی تو بنایا تھا نا اس کے لیے کہ اس کی ڈائٹ خراب کرے گی۔ اور پھر آدھے ہی گھنٹے بعد وہ اپنے حریر کے سیاہ عبائے میں ملبوس خدیجہ کی انگلی تھامے اور ریسٹورانٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اوپر آ کر دیکھا تو کونے والی میز خالی تھی، یعنی وہ وہیں کہیں ہوگا، لیکن جب تک وہ بیٹھ نہیں جائے گی وہ نہیں آئے گا۔ ویسے وہ اس طرح باہر تو کم ہی بلاتا تھا، اور یقیناً اب کوئی ایسی بات تھی جو وہ گھر میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدیجہ کو مخصوص کرسی پہ بٹھا کر وہ جیسے ہی بیٹھی تو اسے وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا، گرے کوٹ بازو پہ ڈالے، کف موڑے، ٹائی ڈھیلی، سنجیدہ چہرہ اور ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتی وہ بولا کہ مرحبا، کیا حال ہے؟ اور پھر موبائل والیٹ میز پہ رکھتے اس نے جھک کر خدیجہ کے دونوں گال باری باری چومے۔ اپنی بہت سی ترک عادات کو وہ ترک نہیں کر سکے تھے۔ اور جب بابن خدیجہ کہنے لگی کہ بابا یو نو واٹ، خدیجہ چہک کر جلدی جلدی سے کچھ بتانے لگی تھی، اور وہ توجہ سے مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ آدھی تو اس میں یقیناً حیا کی شکایات تھیں، اور وہ ماما کہنے کا تکلف کرتی نہیں تھی، سیدھا سیدھا اسے حیا کے نام سے پکارتی تھی۔ وہ وہی کہتی تھی جو اس کا باپ کہتا تھا، یعنی کہ حیا۔ اور اس کے بعد جب آرڈر سرو ہو چکا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا کہ اور سب ٹھیک ہے؟ اور حیا کہنے لگی کہ تمہید کو کٹ کر دو جہان، اور اب بتا بھی چکو کہ کیا بات ہے۔ نہیں، اتنا کچھ خاص نہیں ہے، بس ایسے ہی وہ چھری کانٹے کی مدد سے اسٹیک کا ٹکڑا توڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا۔ بہت خاص بات ہے، اور یہ تو گھر پہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ فکرہ اس نے کہا نہیں تھا، لیکن حیا توجہ سے سر ہلاتی اس کو سنتے ہوئے خود ہی ذہن میں اس کے الفاظ کو ڈی کوڈ کر رہی تھی۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ اصل میں کچھ آگے کا سوچ رہا تھا، اور اپنے ذہن میں وہ سوچنے لگا کہ مجھے آگے کا اسائنمنٹ مل گیا اور اوپر سے حکم آیا ہے۔ لیکن اس نے یہ بھی نہیں کہا، اور کہنے لگا کہ کچھ دن کے لیے تھوڑا سا گھومنے پھرنے باہر چلا جاؤں۔ یعنی یہ کہ 1-2 سال تو کہیں نہیں گئے، یہی کہنا چاہ رہا تھا شاید وہ۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلا کر اسے مزید بولنے دیا۔ زیادہ دور نہیں، بس قریب ہی۔ میل چیک کی تم نے آج؟ اور حیا نے بس ہاں میں گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قریب یعنی کہ مصر، وہیں سے میل آئی ہے نا تمہیں؟ اچھا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یعنی وہ اس سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تم رہ لو گی اتنا عرصہ؟ اور حیا نے شانے ذرا سے اچکایا اور کہا کہ ہاں، جیسے تمہاری مرضی۔ لیکن دل البتہ اس کا بہت اداس ہو گیا تھا۔ تو بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب اسے ایک فوجی کی بیوی کا کردار کرنا ہوگا۔ گھر رہ کر برسوں انتظار کرنے والی بیوی کا۔ خدیجہ بڑی ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں وہ کب اپنے باپ کو دوبارہ دیکھ پائے گی۔ زندگی بھی بہت غیر یقینی چیز تھی۔
اور پھر وہ خدیجہ کی طرف مڑا کہنے لگا خدیجہ تو میرے بغیر رہ لے گی نا, ممی کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے نا. وہ بھی شاید حیا کی طرح اس کی سوچ کو ڈی کوڈ کر کے بولا تھا اور پھر کہنے لگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے مشکل ہوگا, جانتا ہوں کہ تم مجھے مس کرو گی. اور وہ ذرا سا مسکرایا تھا اور ساتھ ہی اس نے اپنے دماغ میں یہ بات سوچی تھی کہ میں بھی تمہیں مس کروں گا لیکن قیامت تک اس بات کا اقرار نہیں کروں گا. اور جواباً حیا کہنے لگی کہ اچھا تو پھر یہ کہ اس نے پلیٹ پرے کرتے ہوئے حیا کو دیکھا. میں ایک ایسا کور بنانا چاہ رہا ہوں جس میں مجھے شاید کسی یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانا پڑے, اور تمہیں بھی تو آگے پڑھنے کا شوق ہے نا, تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ خدیجہ کو ممی کے پاس چھوڑ دیں اور تم میری اسٹوڈنٹ بن کر میری کلاس میں انرول ہو جاؤ. اور یہاں پر آ کر اس نے مسکراہٹ دبائی. ہاں لیکن اس بات کی میں یقین دہانی کروں گا کہ تم میری سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ ہوگی. اور جواباً حیا کہنے لگی کہ اچھا اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان بھی جاؤں گی. وہ ذرا توقف کے بعد بولی تھی ترکی کے ان 5 ماہ کی طرح ایک دفعہ پھر تم ڈرائیونگ سیٹ میں ہوگے اور ہر چیز کنٹرول کرو گے کیا؟ اور جواباً جہان کہنے لگا کہ ہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے لیکن تھوڑی سی تبدیلی کی گنجائش ہے. اس سارے میں وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی, یہ سوچ کر کہ وہ اس کے ساتھ ہوگی یہی کافی تھا اس کے لیے. اور ہتھیلی ٹھوڑی تلے رکھے وہ بہت مطمئن سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی ہم نہ اپنی جگہ سویپ کر لیتے ہیں. مطلب وہ الجھا تھا. مطلب یہ کہ میں ٹیچر ہوں گی اور تم میرے اسٹوڈنٹ ہوگے, اور ہاں میں اس بات کی یقین دہانی کروں گی کہ تم میرے سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ ہوگے. اوہ اچھا, اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گا؟ ہاں کیونکہ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ میں ہونا چاہتی ہوں اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 10 سیکنڈ ہیں. اس نے ساتھ ہی گھڑی دیکھی اور وہ کہنے لگا حیا وہ جھنجھلایا تھا اور خدیجہ نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر حیا کو اور پھر سے جہان کی پلیٹ سے اسٹیک کے ٹکڑے اٹھانے لگی. وہ ہمیشہ اس کی پلیٹ سے ہی کھاتی تھی. ڈیل؟ حیا نے آئی برو اٹھا کر پوچھا اور دوبارہ گھڑی دیکھی. وہ ذرا سا ناخوش لگ رہا تھا اور چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر شاید اسے کوئی اپنا فائدہ نظر آ ہی گیا تھا اور تبھی بولا کہ اوکے ڈیل. لیکن اس نے نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپاتے ہوئے کہا یہ یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گی. ہو دیکھتے ہیں, لیکن تم بھی یہ یاد رکھنا کہ کچھ دن بعد تم مجھے میڈم کہو گے. اور جواب میں وہ دھیمی آواز میں خفگی سے کچھ بڑبڑا کر والیٹ کھولنے لگا اور حیا نے آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا اور خدیجہ ابھی تک اس کی پلیٹ سے ہی کھا رہی تھی. مصر قاہرہ یونیورسٹی. کون جانے کس نئے سفر پہ اسے اس کی بچھڑی ہوئی دوستیں بھی واپس مل جائیں گی. کون جانے کہ عائشہ اور بہاریں بھی مصر میں رہتی ہوں. کون جانے کہ عائشہ اب بھی ویسی ہی سادہ اور مذہبی سی ہو جبکہ بہاریں خوبصورت ٹین ایج لڑکی میں بدل گئی ہو.
जेहान को जॉब की वजह से उनसे राब्ता करने की इजाजत ना थी, लेकिन हया ने अपने सामने मौजूद दोनों नफूस को देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए सोचा था, लेकिन कौन जाने के हया ने तो उनसे कभी राब्ता तर्क ही नहीं किया हो। क्योंकि चीजें जितनी नामुमकिन होती हैं वो उतनी ही मुमकिन भी तो होती है ना। मगर कौन जाने। इसी के साथ ये सीन, ये चैप्टर, ये एपिसोड और ये नॉवेल होता है खत्म। 772 pages are completed. Yay! So, yeah, credit goes to me. Yay! और सबके साथ आप लोगों के बहुत 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 शुक्रिया इतना कुछ सुनने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। जिंदगी में वक्त बहुत कीमती चीज़ है और इस वक्त को ठीक जगह पे यूटिलाइज करना भी बहुत कीमती है, लेकिन आप लोगों ने उसे इस नॉवेल में यूटिलाइज किया। आई होप सो कि कुछ अच्छा भी वक्त आप लोगों का यकीनन गुजरा होगा, कुछ मजा आया होगा, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हुआ होगा आप लोगों का भी। कैसा लगा आपको ये नॉवेल ओवरऑल? और हया, जेहान और खदीजा और उसकी दो दोस्तें, क्या फिर से वो लोग आपस में एक साथ हो जाएंगे? ये इस नॉवेल को ऐसे खत्म किया गया है कि इसका पार्ट 2 भी बन सकता है, लेकिन कौन पढ़े उसको या कौन लिखे उसको। तो बस आज यहाँ पे नॉवेल जन्नत के पत्ते जो है वो खत्म होता है। मैं बहुत खुश हूं कि आखिरी पार्ट में कोई अच्छी लड़कियां, फिर उस तरह की कोई बात नहीं हुई है। बहुत सारी अच्छी चीजें थी इस नॉवेल में, लेकिन एक जो चीज वीक पॉइंट थी वो पहले भी मैं काफी दफा जिक्र कर चुकी हूँ और अब मैं दोबारा नहीं करूंगी, क्योंकि पिछले 2 एपिसोड से पहले जब वीडियो की बात हो रही थी तब मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जो मैं बात यहाँ पे कहना चाहूंगी वो ये है कि ओवरऑल नॉवेल अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा था। कॉन्सेप्ट में थोड़े से शायद मसले थे, लेकिन ओवरऑल रिडल्स को आप एंजॉय कर सकते हो। और जो हया सुलेमान की हलीमा आंटी के साथ जो कॉन्वर्सेशन थी और यहाँ पे खानम आंटी के साथ जो कॉन्वर्सेशन थी, बहुत सी अच्छी बातें भी थी। और एक इंसान को अच्छी चीजें ले लेनी चाहिए और बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो हर नॉवेल में आपको ये चीजें तो नजर आएंगी ही। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे बार बार अच्छी लड़कियों की बात की गई है, मैंने इससे पहले इस पे कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जो पर्दे को एक सिंबल दिखाया गया है कि वो अच्छी लड़कियों का एक सिंबल है, तो मैं कहती हूँ कि यार जो पर्दा करती हैं वो तो शहजादियां हैं। बहुत अच्छी बात है यार, बेस्ट है। लेकिन सिर्फ पर्दे को अगर आप किसी की अच्छाई की बुनियाद कहते हो तो ये अनफेयर है। सिर्फ पर्दा आपके अच्छे होने का सबूत नहीं दे सकता। हाँ, जिस तरह से आयशा गुल के कैरेक्टर को दिखाया गया कि वो पर्दे के साथ एक नेक मुसलमान थी, वो परहेजगार औरत थी, नेक पाक औरत, सीरत उसकी बहुत अच्छी दिखाई गई थी। मतलब बहुत सारी चीजों में वो बहुत अलग थी, वो इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रही थी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ पर्दे के बेसिस पे आप कह दो कि यार ये अच्छा है और जो नहीं कर रहा वो बुरा है, तो ये अनफेयर है। क्यों? क्योंकि मैं मानती हूं कि औरत का मतलब ही छुपी हुई चीज है। आपको पता है कि औरत का मतलब है छुपी हुई चीज, यानी जो पर्दे में रखी जाए। और कहा जाता है ना कि जैसे एक टॉफी को रैपर के बगैर रखो तो चींटियां और हर चीज उस पर चिपक जाती है, तो ऐसे ही पर्दे बहुत प्रोटेक्शन है। बहुत पाक चीजों को पर्दे में रखा जाता है, खाना काबा के ऊपर चादर है, इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। तो औरत पर्दे में ही अच्छी लगती है, छुपी हुई चीजें। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप कैटेगराइज कर दो और आप कह दो कि ये अच्छी लड़कियां हैं और जो नहीं पर्दा करती वो अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छाई और बुराई का ताल्लुक इंसान के
عمل سے بھی ضرور ہوتا ہے. ایک پردہ کرنے والی خاتون اگر ان بیسک پرنسپلز کو فالو نہیں کر رہی تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس بیسس پہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں وہ اچھی ہیں؟ اور ایک پردہ نہ کرنے والی خاتون جس کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے، جو کہ ٹھیک ہے وہ پردے کو فالو نہیں کرتی لیکن وہ اللہ کے کتنے قریب ہے، کون اور کون نہیں ہے، تقویٰ کس کا کتنا ہے ہم نہیں جانتے. ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. ہم صرف اس کی ڈریسنگ کو اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کسی کے بارے میں کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی اللہ معافی دے، یہ تو بھائی بہت گنہگار ہے، اور یہ تو بھائی جنت، اور پتہ نہیں ہم کیا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی یہ ساری نیکیاں ایک پل میں ضائع ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے نا کہ جس بندے کو آپ آج پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہو کہ یار یہ اچھا نہیں ہے یا کچھ بھی، آخرت میں آپ کی اسی بات پہ پکڑ ہو جائے، اور وہ بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب اور اس کی بخشش ہو جائے، اور آپ کی اسی بات پہ پکڑ ہو جائے کہ آپ نے اس کے بارے میں ایسی بات کہی تھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہونا چاہیے. جو کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو پردہ نہ کر کے بھی بہت پرہیزگار ہیں. ہم سے زیادہ اچھی طرح سے وہ دین کو فالو کرتی ہیں، ہم سے زیادہ اچھی طرح سے وہ انسانیت کا خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پردے کو آپ کسی کی اچھائی یا برائی کے ساتھ مت ریلیٹ کریں. کرتا ہے کوئی بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو باقی بہت اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک چیز تھی جو کہ مجھے تھوڑی سی انوائے کر رہی تھی کہ آپ کو اور جتنی بھی لڑکیاں ہمارے سامنے یہاں سن رہی ہیں جو نہیں کرتی ہیں، آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت اچھے ہو. اگر آپ کے دل میں آپ کا اللہ سے کتنا کلوز رشتہ ہے ہم نہیں جانتے. کوئی بھی اچھا ہو سکتا ہے اور کوئی بھی برا ہو سکتا ہے، اور یہ جج کرنے والے ہم کوئی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بالکل بھی اس بات کو دل پہ مت لیں. آپ کتنے اچھے ہو اور آپ کا کتنا اللہ سے تعلق ہے اور کس طرح سے ہو آپ، یا آپ اور آپ کے اللہ کا درمیان جو ہے وہ معاملہ ہے. تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، آپ سب بہت اچھی ہیں یار. اور بس نمرہ احمد نے یہاں پہ تھوڑا آئی گیس زیادہ ایمفیسس کر دیا تھا ان چیزوں پہ کہ اچھی لڑکیاں. مجھے لگتا ہے کہ انہیں اوور آل بات کرنی چاہیے تھی کہ لیکن خیر اپنی طرف سے میں بھی وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے. جس وے میں انہوں نے بات کی وہ بھی اس طرح سے صحیح ہوگا. وہ زیادہ میں بھی اسلام کو فالو کر رہی ہوں اور بالکل 100% پریکٹیکل مسلم کے طور پہ وہ کیٹیگرائز کر رہی ہوں چیزوں کو. تو خیر جو بھی تھا، ناول تو اوور آل اچھا تھا. جہان اور حیا سلیمان کی بہت اچھی کیمسٹری رہی. بس یہ اچھی بات تھی کہ صرف محبت ان چیزوں کو نہیں دکھایا گیا، کچھ ڈفرینٹ بھی تھا، کچھ اسپائی ٹائپ ناول، اور جاسوسی کو ان کے کیریکٹر کو دکھایا گیا کہ کس طرح سے فوجیوں کی زندگی ہوتی ہے، فوجیوں کی بیوی کی زندگی کیسی ہوتی ہے. اور اب یہ جو لاسٹ میں وہ ٹیچر بننے جا رہی ہیں اور آخرکار اب جہان ان کے انڈر ہوگا، ان کو میڈم کہے گا، تو مجھے لگتا ہے سیکول 2 بن سکتا ہے جہاں پہ وہ ٹیچر ہوں گی اور جہان ایز اے اسٹوڈنٹ. لیکن مزہ نہیں آئے گا شاید. لیکن خیر اوور آل آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ایک اور نئی ایپیسوڈ، ایک نئے ناول، ایک نئی چیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی کامنٹ ایسا ہو جو آپ لوگوں کو برا لگ گیا ہو، یا پھر کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو اس پورے ناول میں، یا کچھ بھی ایسا ہوا ہو، تو آپ کے پاس اختلاف رائے ہے. ہم معذرت چاہتے ہیں اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو، لیکن بہت فیئر وے میں نے کوشش کی کہ اس کو پڑھوں. کسی کی دل آزاری ہمارا مقصد نہیں تھا، اور میں تو وہی الفاظ پڑھوں گی نا جو کہ ناول میں لکھی ہوں گے، جو کہ نمرہ احمد صاحبہ نے بیان کیے ہوں گے. لیکن پھر بھی اس میں موجود کچھ اسلامک جو باتیں تھیں، دل کو چھو لینے والی باتیں تھیں. میں آج بھی وہ کنورسیشن دیکھتی ہوں جو کہ حلیمہ آنٹی اور حیا سلیمان کے درمیان ہوئی تھی، جو کہ وہ ایک کانفرنس میں گئی تھی اور حجاب مستحب ہے یا پھر واجب ہے، وہ کنورسیشن، اور بھی اس طرح کی بہت سی باتیں جو کہ بہت اچھی لگی تھی. بہت نالج گین کیا، کچھ چیزیں سمجھنے کا موقع بھی ملا. تو اسی طرح سے میرے خیال میں جنرلائز چیزیں لکھنی چاہیے، کسی ایک پرٹیکولر چیز کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی ایک چیز کو ریزن بناتے میں مجھے لگتا ہے کہ پلاٹ تھوڑا سا ویک تھا. جس چیز کو لے کے یہ ایشو بنا کے بہت زیادہ کر رہے تھے وہ کسی حد تک ویک ہی تھا. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں اس میں اچھی بھی دکھائی گئی ہیں ہر طرح سے. ایکچولی جب بہت زیادہ لمبے ناولز ہوتے ہیں تو ان میں بورنگ پارٹس بھی بہت زیادہ آتے ہیں، ایگزیجریشنز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ کیریکٹرز کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے، تو چیزیں بورنگ ضرور ہو جاتی ہیں.
لیکن اوور آل ایک اچھی کوشش تھی نمرا احمد صاحبہ کی طرف سے, کیونکہ انہوں نے ایٹ اے ٹائم اسلام کو, جاسوسی ٹائپ چیزوں کو بھی, ریڈلز کو, محبت کے فیکٹر کو بھی, اور کافی ساری چیزوں کو جب ایڈ اپ کیا تو میرے خیال میں انسان تھوڑا بہت ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور ایک بہت اچھی کوشش تھی, اچھا لگا, لیکن بس تھوڑی سی چیزیں ہیں جن میں امپروومنٹ کی بہت ضرورت ہے, اور وہ تو ہر جگہ پہ اور ہر انسان کو ہی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں ختم. ملیں گے ایک اور نئی چیز کے ساتھ. اپنی سجیشن ضرور دیجیے گا, لیکن میں یہی کہوں گی کہ شارٹ کچھ بھی شارٹ ہونا چاہیے, کچھ ریالٹی بیسڈ ہونا چاہیے. کچھ ایسے ہی میں سٹارٹ کروں گی, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب بھی میں کچھ اسلامک یا ریلیجس جانرا کو سلیکٹ کر کے کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں یا سٹارٹ کرتی ہوں تو میری آڈینس اپنا انٹرسٹ شو نہیں کرتی ہے. ابو یحییٰ کا میں نے ناول سٹارٹ کیا تھا جب زندگی شروع ہوگی. ٹرسٹ می, کیا خوبصورت وے میں انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے زندگی کے بعد, موت کے بعد کا جو منظر ہے اسے دل دہلا دینے والا منظر, اور میں یقین نہیں کر پاتی کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کے پاس اتنا نالج تھا. ابو یحییٰ کی یہ جو کتاب تھی جب زندگی شروع ہوگی, جب انہوں نے لکھنی شروع کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عام انسانوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے نہیں سوچا تھا, کیونکہ وہ کتاب کچھ تھی اس طرح کی ہر بندے کی سمجھ شاید نہیں وہاں تک جا سکتی. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کتاب درمیان میں لکھنا چھوڑ دی تھی, اور پھر انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی کہ آپ پڑھ کے بتائیں. تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ یہ کتاب تو مطلب لائف چینجنگ ہے بک, اور اس سے تو آپ کو ضرور سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں نا کہ اللہ راستے نکال دیتا ہے, اور پھر انہوں نے اس کتاب کو لکھنا جب شروع کیا تو انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب وہ مکمل ہو گئی, اور وہ لکھتے ہی گئے اور لکھتے ہی گئے. اور میں نے جب اس بک کو شروع کیا تھا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ نو ویوز ایٹ آل, مطلب نہ ہونے کے برابر, جبکہ میری کوشش تھی کہ اس کے باقی کے 3 سیکولز بھی میں پڑھوں, لیکن آڈینس نے انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا. اور جیسے اس کے بعد میں نے آب حیات سٹارٹ کیا تو کین یو بلیو اٹ, ابھی اس پہ 30K ویوز ہیں. I mean, ہم کب نمرا احمد, عمیرہ احمد کے ناول سے باہر نکلیں گے؟ ہم کب ایک مطلب ڈفرینٹ چیزوں کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ ان بکس سے ہٹ کے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ ٹرائی کروں, لیکن پھر آپ لوگ انٹرسٹ شو نہیں کرتے ہیں. تو ابھی بھی میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ ریلیجس سائٹ پہ کچھ چیزیں میں اپلوڈ کروں, تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کا کیا ہوتا ہے فیڈ بیک. خیر, اپنی سجیشنز بھی ضرور دیجیے گا. اور میں ابھی نمرا احمد, عمیرہ احمد کا کوئی اور اس چینل پہ ناول جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر رہی ابھی فی الحال. مے بی ان فیوچر میں کروں, کیونکہ میں نے ان کی بہت ساری بکس پڑھی ہیں اور ان کا رائٹنگ سٹائل آلموسٹ آبویسلی ہر ناول میں تھوڑا سیم ہی ہوگا. تو میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ ڈفرینٹ ٹرائی کیا جائے, کیونکہ یہ رہتی بھی بہت زیادہ ٹائم کے لیے اور آپ لوگ بھی بور نہ ہو. لیکن اگین دیکھا جائے گا کہ کون کتنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے. بہت 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 شکریہ وہ تمام لوگ جو پہلے دن سے میرے ساتھ رہے ہیں. ایون ناول بورنگ تھا, ایون ناول بیچ میں کافی سارے مسائل کا شکار تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی سپورٹ دکھائی, مجھے ہمیشہ کامنٹ سیکشن میں بتاتے رہے, اپنا فیڈ بیک دیتے رہے, سجیشنز دیتے رہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اتنا ساتھ دینے کے لیے, اتنا پیار دینے کے لیے اور اتنی سپورٹ دکھانے کے لیے. آپ ہیں تو ہم ہیں. تو یس, نام لوں گی تو پھر بہت سارے نام ہیں, اب تو بہت ہی زیادہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, کافی سبسکرائبرز بڑھ چکے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں, آپ لوگوں کے کامنٹس پہ میں ریئیکٹ کرتی ہوں, تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں. تو تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں, اگلے ناول میں. سجیشن ضرور دیجیے گا, رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. میں بار بار کہتی ہوں کہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں, اور پھر مجھے کچھ یاد آ جاتا ہے, لیکن اب یہ فائنل ہے. اللہ حافظ.